बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं इमरान ख़ान, इज़राइल, बैनुल अक़वामी सूरत हाल और पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत। 10 जुलाई को ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है जिनीवा में, वहाँ पाकिस्तान के हवाले से उसकी रिपोर्ट जो ह्यूमन राइट्स की वो पेश की गई, 4th रिव्यू था। उसमें इज़राइल की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने वो खड़ी हुई और उन्होंने बात तफसील में की और पाकिस्तान की बहुत उन्होंने तनकीद की। उनका इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, टॉर्चर है, पीसफुल प्रोटेस्ट पर अटैक कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें की। अच्छा, उन्होंने ये कहा और उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सख्त शदीद तनकीद की गई 2 चीज़ों पर। एक तो ये कि इज़राइल किस हाल में है। ख़ुद इज़राइल दुनिया की लीडिंग स्टेट टेररिज्म का उस पर तुर्रे इम्तियाज़ उसको मिलना चाहिए। तो ये ऐसी रियासत किस बुनियाद पर पाकिस्तान को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रही है, और उस पर बड़ी तफसील में बात हुई। दूसरी जो इशू था, जो दूसरी बात वो ये कि जी जो इज़राइल इस वक्त पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आखिर पहले इतनी तफसीलन तो नहीं किया है, लेकिन ये इतनी तफसील में नहीं किया, तो क्या वजह है। और उस पर ये कहा गया कि जी ये तो इमरान ख़ान के हवाले से हो रहा है, क्योंकि इमरान ख़ान को फ़ायदा पहुँचे और इमरान ख़ान और इज़राइल का एक नेक्सस है, और इमरान ख़ान नथी हैं इज़राइल और इज़राइल इमरान ख़ान से। तो इमरान ख़ान तो चाहते थे इज़राइल को रिकग्नाइज़ करें, ये कहा जा रहा है, ये आपको हम अभी हक़ाइक़ बयान करें कि इज़राइल को रिकग्नाइज़ करे। तो वो वैसे भी उनका रिश्ता है एक अज़वाजी था कि ज़ैक गोल्डस्मिथ, इनके जो फॉर्मर थे ब्रदर इन लॉ, इनके बड़े करीबी दोस्त हैं, वो ज़ायनिस्ट हैं और उस वजह से उनको सपोर्ट किया जा रहा है इमरान ख़ान को बाय द ज़ायनिस्ट एंड बाय द इज़राइलीज़। और ये कहा गया कि ये सूरत हाल देखिए, और ये इमरान ख़ान एक्चुअली फ़ॉरेन एजेंट हैं। ये हमेशा से, कल एक साहब फरमा रहे थे, बड़े सीनियर लीडर PMLN के, उन्होंने कहा ये तो 2014 से अमरीका ये फ़ॉरेन एजेंट है और पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करें। खैर उस पर हमने उनसे ज़रूर पूछा था कि अगर ये फ़ॉरेन एजेंट 2014 से थे तो फिर जो आर्मी के जनरल्स फॉर्मर जो बड़ी क्लियरली अब तो इस्टेब्लिश्ड हैं, जो इमरान ख़ान को सपोर्ट करते थे, तो उनको नहीं मालूम था कि ये एक फ़ॉरेन एजेंट है, तो क्या वो फ़ॉरेन एजेंट को सपोर्ट कर रहे थे। बहरहाल दैट्स अनदर इशू। तो ये है हक़ाइक़, और इस पर इमरान ख़ान के हवाले से बहुत इमरान ख़ान साहब की तनकीद की गई और कहा ये नथी है इससे कि ये इज़राइल जो है इमरान ख़ान को सपोर्ट कर रहा है और इमरान ख़ान इज़राइल को। एनीवे, नाउ लेट्स कम टू द फैक्ट्स। ये तो बात हो गई जो तनकीद और ये जो हक़ाइक़ हमने आपको बयान किए। नंबर 1 कि इज़राइल जो है वो इस वक्त क्यों कर रहा है, थोड़ा सा इस पर बात कर लें हमें। और इस तफसील में ये दुरुस्त बात है कि इतनी तफसील में पहले नहीं किया। नंबर 1 के पाकिस्तान जो है वो इज़ अ फ्री पंचिंग बैग उन सब के लिए, ममालिक के लिए जो इस वक्त कंटेनमेंट ऑफ चाइना और एक चाइना को नीचे दिखाना और अमेरिका के साथ मिल के, जैसे इज़राइल है, इंडिया है, अमेरिका है, इनका एक गठजोड़ बना हुआ है। और इनफैक्ट अगर थोड़ी सी बात आगे ले जाएं तो इज़राइल, इंडिया और UAE और यूनाइटेड स्टेट्स, इनका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक ब्लॉक जो इन्होंने बनाया है इस रीजन में कि जी हम कुछ इश्यूज़, कुछ सेक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया, हम मिलके काम करेंगे। तो बहरहाल एक तो पाकिस्तान इज़ जैसे हमने कहा कि वो पंचिंग बैग वैसे भी होता है, आजकल ज़्यादा है, और आजकल क्योंकि उसका जो चीन के साथ एक ताल्लुक़ है उस हवाले से ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा हमें ये लगता है कि ऑब्वियसली जो मई 9 हुआ है, मई 9 की जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है, एंड आई एब्सोल्युटली रिपीट, परेशान कुन ख़तरनाक बात है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की कन्वेंशनल सिक्योरिटी की वो बैकबोन है इन एन एनवायरनमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 360 डिग्री थ्रेट। यानी कि थ्रेट आपको कहाँ कहाँ से नहीं है,
چاہے انڈیا ہو، افغانستان، پراکسیز انڈائریکٹلی وہاں سے آپ انڈر تھریٹ ہیں، اور بارڈرز پہ آپ دیکھتے ہیں چاہے جو بھی وجوہات ہیں، ایرانین بارڈر سے بھی یو کم انڈر اٹیک. ابھی زوب میں دیکھیں کیا ہوا. تو یہ جو مئی 9 ہوا اس نے پاکستان کی فوج کو، اس کے کور کو کسی حد تک ہلانے کی کوشش کی. اور آپ دیکھیے فوج نے خود 140 کی بات، 130 کے اندر جو ان کے آفیسرز ہیں ان کے وہ، تو ان کی بھی ایک پوچھ گچھ ہو رہی ہے. تو یہ اٹس ریئلی شیکن دا کور آف دی آرمی، جو کہ ہم یہ کہیں گے کہ جہاں تک آرمی کا تعلق ہے اس حوالے سے تو اس کو اندرون خانہ بالکل صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو سویلین سائڈ ہے، جو پولیٹیکل ہے، جو پولیٹیکل پارٹی وغیرہ کا، اس پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ اینڈ ایویڈنس بیسڈ. بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. تو یہ اس موقع پہ ہیومن رائٹ، اس وقت جب ہیومن رائٹس کا سوال اٹھاتے ہیں تو کس حوالے سے اٹھاتے ہیں؟ مطلب اسی حوالے سے اٹھاتے ہیں نا کہ پاکستان کی فوج زیادہ ہے آن دا فور فرنٹ. جو خبریں جاتی ہیں، جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے نا کہ انفورس ڈس اپیئرنس، چاہے لاہور چاہے یا کراچی جو مین شہر ہے، بلوچستان تو ہے ہی ہے جس پر وہ ظاہر ہے اس کو جتنا اس کو تنقید کی جائے کم ہے. بہرحال تو یہ کیونکہ اسپریڈ آؤٹ ادھر ہو گیا ہے، فوج اس میں انوالوڈ ہے، تو اس حوالے سے اور جو تنقید ہو رہی ہے، جو اس وقت پی ٹی آئی اور آرمی کے ٹاپ کمانڈ وہی آمنے سامنے، بھلے سے جتنا بھی پولیٹیکل کلاس برا بھلا کہے اور جتنی بھی ساری پی ڈی ایم مل کے پی ٹی آئی کو برا کہیں، تو جو طاقت ہے اور جو ایک یعنی پیچھے سے پش ہے جو کہ کنسرن ہے پرائمری، دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ دا اسٹیبلشمنٹ از دا ون جس کو سب سے زیادہ کنسرن ہے. اور اسی حوالے سے پھر آپ دیکھیں یہ جو تمام ایکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، اور ان کا جو کنسرن ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس سے وہ نتھی ہے کہ فوج ایز این انسٹیٹیوشن اس کو مضبوط بھی رکھنا ہے، اور رکھنا تو ہے لیکن طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے. بہرحال تو اسرائیل جو ہے اس حوالے سے اچھا اب آپ یہ ہمیں جو دکھائی دیتا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، اور اسرائیل اور پاکستان کی دیکھیے ایک درینہ ہمارا پرابلم ہے اسرائیل کے ساتھ. 1948 مارچ میں قائد اعظم فار پاکستان وچ از ناٹ ایون 8 مہینے شاید اس کی عمر ہے، 8-9 مہینے، اور پاکستان اور کتنے تھریٹ میں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کریشن آف اسرائیل، پریزیڈنٹ ٹرومن کو خط لکھتے ہیں، کریشن آف اسرائیل از سن اگینسٹ ہیومینٹی اینڈ ہسٹری ول نیور فورگیو اس. کہ بھئی آپ فلسطینیوں کی سرزمین پر آپ ایک بنانے جا رہے ہیں ایک اور ملک، اور آپ ان کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. اینڈ ہی ہیز بین پروون رائٹ. یعنی 70 ایئرز لیٹر اسرائیل کا جو ایک اسٹیٹ ٹیررزم ہے اور جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم اور جبر ہے، اس کی تو کوئی اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے. تو یہ ایک صورتحال ہے جو کہ ایک سیاق و سباق میں دیکھیں تو دس از ویئر وی آر اینڈ دس از دا ایشو جو کہ پاکستان سے اسرائیل کو ہے. اور جیسے ہم نے کہا کہ مئی 9 کے بعد جب پاکستان کا ایک اور جو سیکیورٹی سیٹ اپ ہے، جب اس کو جو ایک دھچکا ملا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ عمران خان صاحب اپنی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایویڈنس لاؤں گا کہ یہ کس نے کروایا. ٹل دیٹ ایویڈنس کمز آؤٹ، ٹل دوز جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ اندر فوج کے بھی لوگ تھے، جیسے کہ خود فوج نے ایکنالج کیا ہے پبلکلی، اور دوسرا کہ ان کے لوگ بھی نکلے. آپ کس حد تک کیا ڈیٹیلز ہیں وہ تو اینی وے ٹائم ول ٹیل اس. تو جو اس وقت اسرائیل کا معاملہ ہے اور اسرائیل کا پاکستان کو تابڑ توڑ حملہ کرنا اس دن جنیوا میں، اور یہ کہنا کہ یہ بھی اس کو بھی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، سیم سیکس جو اس کو کرائم کہنا وہ بھی غلط ہے. مطلب کہ بہت ہی لغو اور باتیں، اور یعنی کہ اس نوعیت کی، اور پھر وہ جو پورا کرٹیسزم کرنا. پہلے تو یہ سوال ہے آبویسلی اسرائیل ان واٹ کیپیسٹی. بہرحال وہ اس میں ہم نہیں جاتے، وہ تو اتنا بے بنیاد ہے کمنگ فرام اسرائیل کہ جتنا اس کے بارے میں کم کہیں بہتر ہے. اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان میں.
پاکستان میں جو اس کا ایک اثر ہوا اور پھر جو تنقید ہوئی. اچھا، جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا گیا کہ جی اس کا اسرائیل سے کنیکشن تھا پارٹی کا اس وجہ سے، تو وہ تو ہونا ہی تھا. دیٹ وڈ ہیپن. یہ اس پہ پہلے ہمیں یہ کہنے دیں کہ یہ بات پاکستان کی جو سیاست ہے اور اس کا جو طور طریقہ ہے اس میں تو یہ لازم اور ملزوم ہے. ظاہر ہے وہ کہیں گے سب لوگ کہ جی یہ کیوں، اس وجہ سے کیونکہ جب یہ حکومتیں پہلے آئی تھیں، یعنی کہ کس حکومت پر یہ تہمت نہیں لگائی گئی. نواز شریف صاحب کی امبیسڈر تھیں عابدہ حسین صاحبہ، انہوں نے کوئی ذکر کیا یا کسی کو ملی شاید اسرائیلی امبیسڈر کو. ہوتا ہے یو گو ٹو اے ڈپلومیٹک ریسیپشن، کوئی ایونٹ، تو وہاں کو ملتے ہیں سب. اس کی ہمیں یاد ہے اتنی بڑی کہانی بن گئی، پھر اتنی کلیریفیکیشن یہ وہ. اچھا، اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا، جو ایک شخص جنہوں نے کوشش کی، جس میں ہم وٹنس ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ کیا اسٹڈنگ ان امریکہ، اور وہ ایک ایونٹ ہوا جوئش کمیونٹی کا جو تھا، امریکن جوئش کمیونٹی نے بلایا، تو وہاں جنرل مشرف بھی بولے، ہم وہاں پریزنٹ تھے، اور وہاں بھی یہ بات کلیئرلی کہہ دینی چاہیے کہ جنرل مشرف نے انگیج کیا، بٹ ایٹ دیٹ فورم آلسو ہی سیڈ کہ جب تک اسرائیل ریکگنائز نہیں ہوگا، تو جب تک معاف کیجیے گا، جب تک کہ فلسطین کو ہوم لینڈ نہیں ہوگا، جب ان کے پاس اپنی ریاست نہیں ہوگی، جب تک یہ نہیں ہو سکتا کہ دوستی پاکستان کی ہو. بٹ بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں اسرائیل کا جو ہے یعنی کہ اس کو استعمال کرنا ایک دوسرے کو ٹو بیٹ اپ دی ادر سائڈ از جسٹ ویری ویری اسٹیبلشڈ پریکٹس. زیادہ دور نہیں جاتے، ابھی مئی 2022 میں عمران خان صاحب جب حکومت سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے باہر نکلے ہیں، تو وہ انہوں نے 400 یا کہیں انہوں نے ایک کیا جلسہ، وہاں انہوں نے جا کے کہا کہ یہ تو حکومت آئی کیونکہ یہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے لگے کہ یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں یہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے. تو وہ بالکل بے بنیاد بات تھی، کوئی اس میں تھا ہی نہیں، اس میں کوئی سچ نہیں تھا. تو یہ اس طرح یہ سیاست میں کاش کہ پاکستان کی سیاست میں جو جھگڑے ہوتے وہ اس طرح کے ہوتے کہ جی یہ جو ایجوکیشن کے لیے پیسے دے رہے ہیں وہ کم ہے، یہ جو کلائمیٹ چینج کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ ناکافی ہے، یہ جو پولیس کا ریفارم ہے اس سے وہ جو شخص وہاں رہتا ہے چیچا وطنی میں، جو اس کا جب قتل ہوتا ہے تو اس کو انصاف نہیں ملتا، تو ہم بہتر پلان لے کے آئیں گے. یا وہ کہیں کہ جی جو ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ کی جو پالیسی ہے ہماری بہتر ہے، ان کی ایسا نہیں. کاش یہ ہوتا. وہ کہتے جی کشمیر پہ جو ہمارا پلان ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو ہماری ایک کریٹیو اپروچ ہے وہ بہت بہتر ہے، ہماری کمپریہنسو اپروچ بہتر ہے ان سے. لیکن ایسے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اس نے وہ کھا لیا، اس نے یہ کھلا دیا، اس نے یہ کر دیا، یہ اسرائیل کے ٹٹو ہیں، یہ اس کے ہیں، یہ انڈیا کے. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب حکومت میں تھے تو انڈینز LOC پر جب فائرنگ کرتے تھے، یہ تو اب آپ دیکھیے عقل دنگ رہتی ہے، لیکن عقل کو ذرا یہاں بالائے طاق رکھ کے سیاست ہوتی ہے عموماً. تو وہ جی نواز شریف صاحب حکومت میں اٹیک ہو رہا ہے LOC پہ، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو اٹیک اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ نواز شریف جو ہیں وہ ہندوستان سے ملے ہوئے ہیں، اور اس لیے کیونکہ ہندوستان ان کی مدد کرنا چاہ رہا ہے. اس لیے یہ نہیں کہ LOC پہ پالیسی کیا ہے، انڈیا کیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ کس طرح سے وہاں کشمیر میں آکوپائڈ کشمیر میں اپنی بربریت کر رہا ہے، اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے، وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ پاکستان خود اپنے کو کمزور بہت کر لیتا ہے، لیکن یعنی کہ جو انڈر اٹیک اینڈ سو آن. تو ہم ایسے نہیں سوچتے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ اچھا ابھی ہم کس طرح نمبر بنائیں اور کس کے ساتھ نمبر بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. آفن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ پیچھے ان دا پاسٹ جو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، ان کا جو ایک اسرائیل پر آپ کو بتائیں
ایک تو خیر یہ جو ہے نا انڈیا اس کا دوست ہے تو اسرائیل اس کا دوست ہے، یہ تو عموماً اسٹیبلشمنٹ جو تھی وقت کی اس کو خوش کرنے کے لیے یہ گیمز کھیلی جا رہی تھیں، یہ باتیں کی جاتی ہیں، اور کبھی اسٹیبلشمنٹ بھی کرواتی رہی ہے ان دا پاسٹ کہ جی اب آپ یہ بول دیں، اب آپ وہ بول دیں. اچھا تو اب جو معاملہ ہے اب یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ہے ریکگنیشن، اس پہ آپ کو کہہ دیتے ہیں اسرائیل کی ریکگنیشن پہ ان دا پاسٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ گاہے بگاہے وہ چھیڑتی ہے یہ کہ جی اچھا یہ شوشہ چھوڑتی ہے، اچھا جی ریکگنائز کریں، تو پھر کچھ لوگ جو سن کے آ جاتے ہیں، پھر وہ یا ان سے کہا جاتا ہے واٹ ایور، وہ کہتے ہیں جی اچھا اسرائیل کو ریکگنائز کرو، اسرائیل کو ریکگنائز کرو. بات بڑی ان کی مزے کی ہوتی ہے، جی اسرائیل کو ریکگنائز کرو تو پرابلم ہے سالو ہو جائیں گے، ہمارے انڈیا سے امریکہ سے اتنے اچھے تعلقات ہو جائیں گے. اچھا جی آپ کشمیر کو چھوڑ دیں تو انڈیا بھی ہمارا دوست ہو جائے گا، تو مسائل ہی حل ہو جائیں گے. جی بات کیا ہے پھر تو ہم وی ول لیو ہیپیلی ایور آفٹر، کیونکہ آپ اسرائیل اور انڈیا سے دوستی کریں، بس ختم کریں باقی. ہاں آپ جو اس طرح کی جن کی سوچ ہے وہ بڑی ان کی دلچسپ سوچ ہے، کیونکہ انڈیا جو اس وقت سارا جو کھیل ہے انڈیا اور امریکہ جو کنٹینمنٹ آف چائنا، حالانکہ یہ بھی آپ کو کہہ دیں کہ وہ جنگ نہیں، وہ مطلب کہ ٹریڈ بھی ہے سب کچھ بھی ہے، لیکن جو ٹینشنز ہیں جو ایک کہ جی ان کا گھیرا تنگ کرو چائنا کے ارد گرد، نہیں تو چائنا از ایمرجنگ ایز اے گلوبل پاور، تو چائنا از دا ایشو. تو اور نمبر 2 یہ یاد رکھیں جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں. انڈیا امریکہ سے ہمیں دوستی کرنی ہے، ہمیں ان سے تعلقات اچھے کرنے ہیں، میوچولی اگریڈ ٹرمز پہ، میوچولی اگریڈ بینیفٹس کی بیسس پہ، انٹرسٹ کی بیسس پہ، جو انٹرسٹ پروموٹ ہو. لیکن الٹیمیٹلی امریکہ آپ کو ہندوستان کی نظر سے دیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ کے جو تعلقات انڈیا سے ہیں وہ ایک تو آپ نے دیکھ لیا ان کے جو اپنے ویسے بھی بائی لیٹرل ریلیشنز ہے ہر شعبے میں بہت ہی یعنی کہ اونچے درجے کے ہیں، بہت ہی ڈیولپڈ ہیں، بڑے سوفیسٹیکیٹڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی اور انڈسٹری اینڈ سو آن. دوسرا یہ کہ کنٹینمنٹ آف چائنا میں انڈیا از دا پرنسپل پارٹنر. تو یہ معاملات ہیں جو براڈ معاملات ہیں جن کو ہم نے دیکھنا چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی چلیں اب ہم انڈیا اور اسرائیل سے دوستی کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے. ایک تو خیر یہ ریالٹی جو جیسے جیو اسٹریٹجک جو گلوبل ریالٹی ہے، دوسرا یہ کہ تو پولیس سروس ٹھیک ہو جائے گی پاکستان میں، آپ انڈیا اسرائیل سے دوستی کر لیں، آپ کی اتھارٹی کا استعمال آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہو جائے گا، آپ انڈیا اسرائیل سے دوستی کر لیں. جو ہیلتھ ایشوز ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، جو آپ کی ایجوکیشن کو بہتر بنانا ہے، جو آپ نے ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانا ہے، وہ سب ہو جائے گا. وہ تو آپ بھول ہی جائیں کہ جی کوئی پھر مسئلہ ہوگا، آپ انڈیا اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لیں، give them a big hug to both of them and your problems will be solved. یہ تو اب یہ this is lazy stuff, this is childish stuff, this is naive stuff. لیکن جیسے ہم نے کہا بہتری کرنی ہے، تعلقات بہتر کرنے ہیں، ریجنل کنیکٹیوٹی ایٹسیٹرا، سب چیزیں بڑی اہم ہیں، لیکن کس طریقے سے کرنا ہے دیٹس آلویز اے کویسچن. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں ایک یہ فیوریٹ رہا ہے کہ جی آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں. پولیٹیکل کلاس میں آئی کین ٹیل یو کہ جو ہم نے اتنی دہائی میں چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، ان تینوں کا تو آئی کین ٹیل یو فرسٹ ہینڈ. اور بلاول بھٹو کو آپ سنتے ہیں واٹ ہی سیز اباؤٹ اسرائیل کشمیر. تو دیر از نو بڈی ان دا پولیٹیکل کلاس جو کہ سمجھتا ہے کہ جی یا سمجھتی ہیں کہ آپ یہ کریں، ریکگنائز فوراً کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کچھ اینالسٹ وغیرہ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ ایک پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ آفن پروموٹس دس ایز اے فیوریٹ تھنگ. تو یہ سب چیزیں ہیں، سب حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آخر میں یہ کہیں. اچھا یہ کہ جو ایجنٹ والی بات ہم نے جب 2 لوگوں سے بات کی جو کہ بہت ہو آر ویری مچ ہیو بین پارٹ آف پاکستانز فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ پچھلے 4 دہائیوں سے، اور ان کے تعلقات عمران خان صاحب سے ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ جی وہ آنکھ بند کر کے ان کے لیے یہ کہہ رہے. تو ہم دونوں سے ٹو جسٹ چیک
ونز اون آؤٹ لک کہ آپ کوئی غلط تو نہیں سوچتے تو کنسلٹیشن از آلویز گڈ. ہم نے بات کی تو دونوں طرف سے یہی ہوا کہ یہی کہا گیا کہ جی اسرائیل کا ایک تو وہ زیک گولڈمین کی بات ہوئی کہ شاید زیک گولڈمین نے عمران خان کی دوستی کی وجہ سے یہ پش کیا ہو کہ جی یہ بات کریں اور یہ ہیومن رائٹس کی بات کریں. خیر ہمیں نہیں معلوم, اگر کیا تو واٹ این ایڈیوٹک تھنگ, اس کا فائدہ تو نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا. اور وہ بھی اسرائیل جو ٹیررسٹ اسٹیٹ ٹیررزم کو ریاستی دہشت گردی کو پھیلا کے اور زوم کر کے حشر اس نے کیا, تو اس کی زبانی تو یہ تو بہت ہی کراہت آتی ہے سنتے ہوئے کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. اور دوسرا یہ معاملہ کہ یہ کہا گیا کہ جی پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان از ان ویک اسٹیٹ, اور یہ ہم آپ کو کہیں کہ مئی 9 کے حوالے سے کوشش ہے کہ جی ایک پاکستان میں یہ اس وقت ایک یعنی کہ دیر از اے ویری ریئل ایشو کہ مئی 9 کو کس طرح سے اس کی ریزولوشن کی جائے, مئی 9 کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے. آئی ہیو ریپیٹڈ دس مینی ٹائمز, اور ہم اس کو کہتے چلے جائیں گے کہ فوج کے حوالے سے اندر کا جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک, جو باقی ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس اپروچ میں کچھ چینج آ رہا ہے اس حوالے سے کہ اب دیکھیں یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی آن پولیٹیکل ریفارمز ہیں اس میں 2 دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی آپ ہمیں تو انوالو نہیں کریں, ہم بڑی نیشنل پارٹی ہے, ہم کہتے ہیں آپ سید علی ظفر کو انوالو کریں, سینیٹر علی ظفر کو. اور یعنی کہ حکومت وقت نے 12 گھنٹے کے اندر لیس دین ان اے فیو آورز ٹائم انہوں نے علی ظفر کو جی لائن پہ ان کو کہا کہ جی آپ آ جائیں ریفارمز میں, آپ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. نہیں پارٹیسپیٹڈ, تو یہ اچھی بات ہے. تو وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اچھی صحیح سے, ابھی لوگوں کا پکڑ دھکڑ تو نہیں رکا یہ وہ. تو اینی وے معاملات ایسے ہیں کہ جی بہت پولرائزیشن اتنی ہے, ایکسائٹمنٹ اتنی ہے, غصہ اتنا ہے, جھگڑے اتنے ہیں, خوف اتنی چیزیں. تو اس میں ہم نے سوچا کہ یہ جو اسرائیل عمران خان پاکستان اور انٹرنل پالیٹکس اور گلوبل سچویشن, اس پر آپ کو ذرا تھوڑا سا تفصیل میں جو ہماری سمجھ میں آتا ہے آپ تک پہنچا دیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.